Dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानगी सीज़न 2 किस्तम बड़बाड़ा अज़कला मैनी राजपूत। माहिद मलिक को वापस लंदन गए 1 हफ़्ता हो चुका था। उसने अपने पहुंचने की इत्तला देने के लिए अपने मोम और डैड को कितनी ही कॉल्स की थी, लेकिन वो जो उन दोनों के फ़ैसले को रद्द करते यहाँ से गया था, इसलिए वो दोनों ही उससे नाराज़ थे और उसकी एक कॉल भी पिक नहीं की थी। जिस पर माहिद मलिक ने ये सोचते उन्हें कुछ दिन का वक्त दिया कि जैसे ही उनका मूड ठीक होगा वो फिर से उन्हें कॉल करे, उनसे बात करेगा। हूडम और अबराज मलिक, आड़ेज और शाइजा उससे बेहद शर्मिंदा थे कि माहिद ने एक तो यशल के साथ बदतमीज़ी की और फिर ज़िद में आए ये रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था। हाँ, आड़ेज शाह और शाइजा को भी इस बात पर माहिद मलिक पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो यूँ किसी को बताए बिना ही वहाँ से जा चुका था, इसलिए उन्होंने इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया था। यशल इस 1 हफ़्ते के दौरान अब काफ़ी हद तक संभल गई थी। वो पहले की तरह महा के साथ हंसने और मुस्कुराने लगी थी। आज आड़ेज शाह के करीबी दोस्त एहतशाम रज़ा के घर डिनर पार्टी थी, जिस पर उसने आड़ेज शाह समेत उसकी पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया था। आड़ेज, जो कि उन पार्टीज़ में बहुत कम शाइजा और अपनी बेटियों को लेकर जाता था, एहतशाम के बार बार ज़िद करने पर वो इनकार ना कर पाया और अब महा और यशल समेत शाइजा को रेडी होने का कहा था। महा तो हमेशा की तरह बाहर जाने के नाम पर चहक उठी थी, जबकि यशल, उसने मुंह बनाया था कि वो बाहर निकलते किसी का सामना नहीं करना चाहती, जिस पर शाइजा ने उसे समझाया कि जो सब कुछ हुआ वो उसे एक डरावना ख्वाब समझते भूल जाए। यकीनन अल्लाह पाक ने उसके लिए बहुत बेहतर सोचा होगा। अपनी मामा की बात पर हाँ में सर हिलाई यशल उठकर अपने कमरे में रेडी होने के लिए आ चुकी थी और फिर कुछ ही देर में वो सब शाह हाउस की जानिब रवाना हुए थे। एहतशाम रज़ा के बेटे ने करोड़ों की डील अपने नाम करवाई थी। बस इसी खुशी में उन्होंने अपने हुबरू बेटे फारिस शाह को सरप्राइज़ पार्टी दी थी, जिसमें उसने अपने चंद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मदऊ किया था। खूबसूरत नैनो नकुश, गहरी डार्क ब्राउन आँखें, चॉकलेटी ब्राउन बालों को नफासत से सेट किए ब्लैक 3 पीस में मलबूस फारिस शाह उस पार्टी की जान सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करवा रहा था। ज़हे नसीब, मुझे तो लग रहा था कि आप नहीं आएंगे शाह साहब। एहतशाम रज़ा ने आड़ेज शाह और उनकी फैमिली को उनके वसी लॉन में आता देख आगे बढ़े, खुश दिली से अपनी बाहें फैलाए। अरे ऐसी बात नहीं है, आपने बुलाया था तो आना ज़रूरी था। एहतशाम रज़ा आड़ेज शाह की बात पर मुस्कुरा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? और ये मेरी दोनों बेटियां हैं। एहतशाम रज़ा ने शाइजा से सलाम दुआ करने के बाद पीछे ही यशल और महा को खड़े देखा तो आड़ेज शाह ने फ़ौरन ही उनका इंट्रोडक्शन करवाया था। वो दोनों आज पहली बार यूँ एक दूसरे की फैमिलीज़ से मिल रहे थे। माशाल्लाह। एहतशाम रज़ा ने दोनों के सर पर बारी बारी हाथ रखे, उन्हें ढेरों दुआएं दी
اور پھر کچھ ہی فاصلے پر موجود اپنی بیوی کو اشارہ کیے انہیں شائزہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں، جبکہ احتشام رضا اور عریض شاہ اپنے کچھ مزید کولیگز سے ملنے کے لیے دوسری جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ اس وقت لندن کے سب سے مشہور اور مہنگے کلب میں سگریٹ لبوں میں دبائے بیٹھا تھا۔ ہاں، اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن دل کا چین شاید کہیں پاکستان میں ہی رہ گیا تھا۔ ایک ایک پل بے چینی سے کٹ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے یوں ہی سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیے اس زہریلے دھوئیں کو ہوا میں اڑاتا، اپنے دل کی بے چینی کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ اور اب یہاں وہاں نظریں گھمائے اس کی نظر جیسے ہی سامنے ڈارک بلو کلر کے ویلوٹ کے صوفے اپنی پوری شان و شوکت سے براجمان ماہد ملک کی جانب گئی تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ ایک ادا سے اپنی کمر مٹکائے چلتی ہوئی ماہد ملک کے قریب آ کر رکی تھی۔ ہیلو ہٹی، کیا میں لیٹ ہو گئی؟ اس نے ذرا سا نیچے کو جھکتے ایک ادا سے ماہد ملک کی جانب اپنے ہاتھ لہرائے، اپنی پرکشش سریلی آواز میں اسے پکارا تھا۔ نظریں اس کے کھوپڑو چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے کھلے گرے بال سے نظر آتے سینے کی جانب گئی تھی، اور وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ پورے 10 منٹ لیٹ ہو تم۔ ماہد ملک نے سگریٹ کو لبوں میں دبائے اس کے ہاتھ کو تھامتے اگلے ہی پل اسے اپنے قریب ہی صوفے پر گرا لیا تھا۔ یعنی کہ اتنی شدت سے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل ماہد ملک کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ان دونوں کے درمیان موجود وہ جو چند انچ کا فاصلہ تھا اسے بھی ختم کرتے دلکشی سے بولی تھی، اور اس کے یوں قریب بیٹھنے پر ماہد ملک کی نظر اس کی ڈریس کی جانب گئی تھی جو بلیک کلر کی گھٹنوں تک کاٹی شارٹ سکرٹ تھی، اور پھر یکدم ہی اس کے ذہن میں یشل کا چہرہ لہرایا تھا۔ ہاں، وہ اس دن بلیک کلر پہنے سر پر دوپٹہ اوڑھے کس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ماہد ملک کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن آج اس لڑکی نے اس قدر بولڈ ڈریسنگ کے سامنے بھی اس کا دل نہ کیا کہ وہ دوبارہ مڑ کر اسے دیکھ لے۔ ہاں، پچھلے 1 ہفتے سے یشل کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا اسے یوں ہی بے چین کر جاتا تھا، اور اس کا دل اسے کہیں نہ کہیں ملامت کرتا کہ اس نے یشل کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مگر دماغ اس سوچ کو رد کر دیتا کہ وہ اپنی پسند کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ یشل اس کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ خیر، اب دل و دماغ کی اس جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ ماہد ملک نے مزید سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں میں دبایا اور پھر صوفے کی پشت پر اپنا سر گرائے دھوئیں کے مرگولے بنائے ہوا میں چھوڑنے لگا تھا، جبکہ قریب بیٹھی وہ لڑکی ماہد ملک کو حیرانی سے دیکھنے لگی، جو کہ اسے ڈیٹ پر بلائے اب اسے دیکھنے کی بجائے اپنی آنکھیں موندے سگریٹ نوشی کرنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ اگر تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو تو ہم روم بک کروا لیتے ہیں۔ اس آزاد خیال لڑکی نے ماہد ملک کو بے باک آفر کی تھی، اور ماہد ملک وہ اس کی بات سن فوراً ہی اس کے سرسراتے ہاتھ کو اپنے کندھے سے سینے کی جانب محسوس کرتے جھٹک گیا تھا۔ نہ صرف اس کے ہاتھ کو جھٹکا بلکہ بے چینی سے اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر کسی دن ملیں گے۔ وہ نہ صرف اس حسین لڑکی کو یہاں اکیلا چھوڑے جا چکا تھا بلکہ اپنے دل و دماغ میں چلتی اس جنگ میں سے اپنے دل کا ساتھ دیا تھا، جو کہ یشل کو اپنے سامنے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔
پیچھے وہ لڑکی اپنی بے قدری پر کلس کر رہ گئی تھی۔ ویٹر کو اشارہ کیا، اس نے اپنے لیے ڈرنک لانے کو کہا اور پھر وہیں مرجھایا سا چہرہ لیے بیٹھ چکی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے نیم دراز ہوئے مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے وہ ٹھیک سے سویا نہیں تھا، اور اس کے پیچھے کی وجہ کوئی اور نہیں یشل کا وجود تھا۔ وہ جب جب اپنی آنکھیں بند کرتا تھا، یشل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا اسے مزید بے چین کر دیتا تھا، اس لیے وہ ساری رات یوں ہی جاگ کر کاٹتا تھا۔ جادوگرنی ہو تم، وہ دل ہی دل میں یشل سے مخاطب ہوا بڑبڑایا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا وہ حسین چہرہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑا چکا تھا، اور یشل وہ اس سب سے بے خبر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ رات دیر گئی ہی وہ اس پارٹی سے واپس لوٹے تھے۔ یشل اور مہا اپنے کمرے کی جانب چل دیں، جبکہ آریز شاہ اور شائزہ وہ اپنے کمرے کی جانب۔ مہا اور یشل ایک ہی روم شیئر کرتی تھی، اور وجہ مہا کی بچکانہ حرکتیں تھیں کہ اسے اکیلے میں نیند ہی نہیں آتی تھی، اور یشل اس نے اسے اپنے ساتھ سونے کی اجازت دی، لیکن ساری رات اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کی عادت سے وہ سخت بیدار ہو جاتی تھی۔ خیر، مہا کے سوتے ہی وہ ان دونوں کے درمیان تکیہ رکھ دیتی تھی تاکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتے اس کی نیند حرام نہ کرے۔ پارٹی سے آئے وہ کافی ریلیکس فیل کر رہی تھی، اس لیے سکون سے آنکھیں موندا کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ اس گزشتہ ایک ہفتے میں روبی کا عائشہ میں انٹرسٹ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ عائشہ کی ہوبرو پرسنالٹی سے دن بدن متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ آج عائشہ اور مشال کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری تھی، اور یونیورسٹی، آفس اور پھر کام کے جھنجھٹ میں عائشہ کے ذہن سے جیسے نکل چکا تھا۔ اور بھلا ہو زمار شاہ کا، جو اس نے اسے یاد کروا دیا تھا، کیونکہ مہنور اور زمار کی اینیورسری بھی تو ٹھیک اسی دن ہی تھی۔ زمار کے یوں ذکر کرنے پر کہ اسے مہنور کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے تاکہ وہ ویڈنگ اینیورسری کے لیے اپنا گفٹ خرید لے، عائشہ کو خود پر ڈھیر غصہ آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے خاص دن کو یوں بھول چکا تھا۔ خیر، اپنے بگ برو کو ایک جوشیلا حق کرتے ان کا شکریہ ادا کیے، عائشہ نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پھر لاؤنج سے ہی پورچ کی جانب چل دیا تھا، جبکہ مشال کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمار شاہ نے مہنور کو لیے شاپنگ پر جانا تھا تاکہ وہ اپنی پسند کا کچھ خرید لائے، جبکہ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنی پسند کا کچھ اچھا سا خریدے مشال کو سرپرائز دے گا، اس لیے اب اپنی گاڑی کو شاپنگ مال کے راستے پر ڈالا تھا۔ روبی، جو کہ اپنے منگیتر کے ساتھ اسی شاپنگ مال میں انٹر ہوئی تھی، عائشہ کو یوں لیڈیز سیکشن میں دیکھ اسے قدرے حیرانگی ہوئی تھی۔ وہیں عائشہ نے کبھی اس سے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس سے کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو روبی تھی جو ڈھیٹوں کی طرح کسی نہ کسی بہانے عائشہ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ کیا ہوا، تم کہاں کھو گئی؟ اسفند نے روبی کو یوں ٹکٹکی باندھتے اس جانب دیکھتا ہوا پایا تو فوراً ہی اس کو بازو سے ہلائے پکارا تھا، اور روبی وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ وہ تمہیں میں نے اپنے سر کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ جن کی کمپنی میں میں نے ابھی جوائن کیا ہے، وہ عائشہ سر۔ ہاں وہ تو کیا ہوا؟ وہ بھی شاپنگ پر آئے ہیں، تم یہیں رکو، میں ذرا انہیں سلام دعا کر کے آتی ہوں۔ اسفند، جو کہ روبی کا کزن اور منگیتر بھی تھا اور اسی کی تنخواہ پر ہی تو پلتا آیا تھا، اسے بھلا کیسے ٹوک سکتا تھا۔ روبی اسفند کو یوں ہی اکیلا چھوڑے قدم بڑھائے عائشہ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی۔
عائش سر آپ یہاں؟ اس نسوانی آواز پر عائش نے بے ساختہ ہی اپنی نظریں اٹھائے دیکھا تو اپنے سامنے روبی کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آفس کیا کم تھا جو اب وہ شاپنگ مال میں بھی اسے دکھائی دے گئی تھی۔ عائش کو شدید کوفت محسوس ہوئی تھی۔ خیر صبر کا ایک کڑوا گھونٹ بھرے اس نے روبی کو اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، کیوں، کیا میرے یہاں آنے پر پابندی ہے؟ عائش کے طنزیہ سوال پر روبی کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں سر، وہ میرا مطلب ہے کہ آپ لیڈیز سیکشن میں۔ ہاں، میں اپنی وائف کے لیے شاپنگ کر رہا ہوں۔ عائشہ جو کہ اس وقت کافی جلد بازی میں تھا، روبی کو جواب دیے پھر فوراً وہاں رکا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ میں موجود وہ 2 سے 3 ڈریسز لیے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے روبی اس کے وائف لفظ پر ٹھٹک گئی تھی کہ کیا اس کے عائش سر شادی شدہ تھے۔ خیر عائش ایسے تو اس کی اداؤں میں نہیں پھنسنے والا تھا، اس لیے روبی کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا ہے۔ اریز یشل نہیں مانے گی۔ احتشام رضا نے پارٹی کے اگلے دن اریز شاہ کو کال کی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے فارس کے لیے مانگنا چاہتا ہے، جس پر اریز کچھ پل تو سوچ پہ پڑ گیا تھا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ آج نہیں تو کل اسے اپنی دونوں بیٹیوں کو بیاہنا تو تھا، اور پھر کسی نہ کسی پر یقین کرنا بھی تھا۔ ہر کوئی ماہد ملک جیسا بد اخلاق تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ اسی لیے اریز شاہ نے اس بات کو شائزہ سے کیا اور پھر شائزہ کو بتایا کہ کل احتشام رضا اور اس کی فیملی یشل کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو شائزہ نے فوراً ہی اریز شاہ کے سامنے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا کہ یشل پہلے بھی ان کے فیصلے کو ماننے کس قدر اذیت میں رہی تھی، اور دوبارہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، جس پر اریز شاہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ کیسی بچگانہ باتیں کر رہی ہے۔ آج نہیں تو کل اسے یشل اور مہا کو اپنے گھر کا کرنا ہی تھا، اور فارس وہ دیکھا بھالا لڑکا تھا، ماہد ملک جیسا تھا وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اریز شاہ کو اس بات کی پوری تسلی تھی، اس لیے شائزہ کو سمجھایا کہ وہ اس بارے میں یشل سے بات کرے، اسے سمجھائے، اس کے خدشات کو دور کرے، جس پر شائزہ نے کچھ سوچ کے ہاں میں سر ہلا دیا تھا کہ ہاں اریز بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اب دنیا کا ہر لڑکا ماہد ملک جیسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اپنی ماما کی بات سنتے یشل بے ساختہ ہی رونا شروع کر گئی تھی۔ مما، کیا میں آپ کے لیے اور بابا کے لیے بوجھ بن گئی ہوں جو آپ مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ یشل نے روتے ہوئے کہا تو شائزہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یشل، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو کبھی بیٹیاں سمجھا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بیٹا، وہاں بیٹیوں کو سدا گھر تو نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے آج نہیں تو کل تمہیں اور مہا کو اپنے گھر کا ہونا ہے۔ اور تمہارے بابا کہہ رہے ہیں کہ فارس بہت اچھا لڑکا ہے، آفس میں تمہارے بابا کی اس سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ شائزہ نے جیسے تیسے کرتے یشل کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ کل وہ 6 بجے کے قریب اچھا سا ریڈی ہو کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھے گی، اور یشل اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی کہ وہ اپنے ماما اور بابا کو نوال کی دوستی مہا اور یشل سے ابھی بھی جونگی تو تھی۔ ہاں، کچھ دن تک نوال نے شرمندگی سے ان دونوں کو کال نہیں کی تھی۔ اس کے بھائی کی وجہ سے یشل کا دل بہت دکھا تھا، لیکن یشل نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے نوال کو خود ہی کال کی تھی کہ وہ ان سے ملنے کیوں نہیں آتی، کیا ان دونوں کی دوستی صرف یہیں تک تھی؟ جس کے بعد سے نوال اور مہا یشل کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور بھی مہا نے نوال کو کال کر دی تھی کہ کل یشل کو کچھ مہمان دیکھنے آ رہے ہیں۔
تو وہ آ کر ان کے ساتھ تیاری کروا دے، جس پر نوال بھلا انکار کر سکتی تھی، اس لیے اپنے ماما اور بابا سے اجازت لے لی کہ اس نے صبح ماہا اور یشل کی طرف جانا ہے۔ ایسا کرو کہ تم اپنی عائش سر کی کچھ تصویریں مجھے سینڈ کر دینا، اور تمہاری تصویر تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ باقی میں جانوں اور میرا کام دیکھنا ایسا تیر نشانے پر لگاؤں گا کہ وہ بدنامی کے ڈر سے منہ مانگی رقم ہمیں دے دے گا۔ اسفند اور روبی نے عائشہ کے خلاف پلان بنا لیا تھا کہ اسے کیسے ٹریپ کر کے اس کی دولت ہتھیانی تھی۔ کیونکہ ایسے تو وہ سالوں بھی لگا دیتی۔ عائش نے اس سے متاثر نہیں ہونا تھا، اور روبی وہ اس سے اتنے پیسے لینا چاہتی تھی جس میں وہ اسفند کے ساتھ خوشی خوشی اپنی ساری زندگی گزار لے۔ اسفند کا پلان سنتے روبی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اس نے اسفند سے یہ کہا کہ وہ کل صبح ہی اسے عائش کی 2 سے 3 تصاویر بھیج دے گی، اور باقی جو اسے کرنا تھا وہ کر لے۔ ابھی میں سچ کہتی ہوں نا، آپ کو مجھ سے کوئی پیار نہیں۔ عائش بھائی پپھو کے لیے اتنے سارے گفٹس لائے ہیں، اور آپ نے مجھے ویڈنگ اینیورسری پر آخر دیا ہی کیا ہے؟ مہنور آج ایک بار پھر سے زمائے شاہ کے سامنے اپنی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھولے بیٹھ چکی تھی۔ وہ جو کمرے میں آئے مہنور کو کہنے والا تھا کہ وہ ارحا کو ریڈی کرے اور خود بھی تیار ہو جائے، وہ شاپنگ پر چلتے ہیں، اسے اپنی ویڈنگ اینیورسری کے لیے جو بھی چاہیے تھا وہ خود خرید لے، لیکن نہیں۔ کمرے میں آتے ہی مہنور نے ناک منہ پھلائے اس سے اپنی شکایات کرنے لگ گئی تھی، جس پر زمائے شاید ٹھنڈی آہ بھرتے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا تاکہ تسلی سے مہنور کی شکایتوں کو سن لے۔ تو تمہیں میں نے دنیا کا سب سے مہنگا گفٹ دیا ہے میری جان۔ زمائل کے یوں کہنے پر مہنور نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا تھا کہ آخر اس نے ایسا بھی کون سا غائبانہ گفٹ دے دیا جو اسے دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا گفٹ اس وقت تمہاری باہوں میں موجود ہے۔ زمائل نے مہنور کے یوں نہ سمجھی سے خود کی طرف دیکھنے پر اس کی باہوں میں موجود ارحا کی جانب اشارہ کیا کہ اس نے اسے ویڈنگ اینیورسری پر اتنا خوبصورت سا تحفہ تو دیا ہے۔ یہ گفٹ آپ نے مجھے نہیں، میں نے آپ کو دیا ہے ابھی۔ مہنور نے بھی اپنی عقل کے حساب سے جواب دیا تو زمائے شاہ نے اسے معنی خیزی نظروں سے دیکھتے بے باک اشارہ کیا، جس پر مہنور وہ سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ زمائر کے بے باک اشارے پر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ گفٹ زمائر شاہ نے ہی اسے دیا تھا، وہ تو صرف اسے اس دنیا میں لائی تھی۔ ابھی بات کو مت بدلیں، چھوڑے، میں نے اب آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ مہنور خفا ہوتے ارحا کو اپنی باہوں میں بھرے کمرے سے باہر نکل جاتی۔ زمائے شاہ نے پھرتی سے آگے بڑھے مہنور کی کلائی کو تھام اسے کمرے سے باہر جانے سے روکا، اور پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ لائے صوفے پر بٹھایا تھا۔
ماہنور میری جان، یہی کہنے تو میں کمرے میں آیا تھا کہ ہم دونوں بلکہ نہیں، ہم تینوں شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا جو دل چاہے تم لے لینا۔ زمائشہ نے ماہنور کے ہاتھ کی پشت پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھتے اسے نرمی سے کہا تو ماہنور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا سچ میں ابھی؟ ہاں میری جان، بالکل۔ جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ اور لاؤ ارحا کو مجھے دے دو۔ ماہنور نے پھر جھٹ سے ارحا کو زمائشہ کی گود میں دیتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا، جبکہ زمائشہ وہ اس کی بچگانہ حرکت پر مسکراتے ارحا کے ہاتھوں سے کھیلنے لگ گیا تھا۔ جاری ہے۔